बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तमाम तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले मैंने बीए फारसी ऑप्शनल से मुतल्लिक जो अपनी वीडियोस अपलोड की हैं, आपने उन सब वीडियोस को अच्छी तरह से तैयार कर लिया होगा और अब आपकी तैयारी फारसी ऑप्शन के हवाले से काफ़ी हद तक बेहतर है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। सिर्फ एक टॉपिक रह गया था, वो था अल्फाज मानी से मुतल्लिक, और ये जो अब वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, इनके बाद आपको मज़ीद किसी भी और टॉपिक पे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये 100% आपकी तैयारी कंप्लीट होने जा रही है इन वीडियोस के अंदर। ये वाली वीडियो प्यामे मशरक के अंदर आने वाले अल्फाज मानी पर मुश्तमिल है, नज़मों के हवाले से सवालात हैं। बजाय इसके कि मैं एक सवाल बनाऊं, उसके 4 ऑप्शन दूं, 3 गलत हों, 1 दुरुस्त हो, मैंने सिर्फ दुरुस्त ऑप्शन को सामने रखकर ये वीडियो बनाई है ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तुलानी ना हो और कम टाइम के अंदर आप इसे बआसानी सुन सकें और समझ सकें। जैसा कि मिसाल करें, किताब के अंदर प्यामे मशरक में सवाल आ जाता है, जैसे कि पेपर पैटर्न में भी आया हुआ था कि किरमे के शब-ए-ताब का क्या मतलब है। 4 ऑप्शन होंगे, 1 दुरुस्त है और दुरुस्त ऑप्शन क्या था? जुगनू। किरमे के शब-ए-ताब रात को चमकने वाला एक छोटा कीड़ा है जिसका नाम जुगनू है, जुगनू को कहा जाता है। तो आपने एक लफ्ज़ पे टिक करनी है, जो दुरुस्त जवाब बनता है मैंने उसी को सामने रखा है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लिया होगा, नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियोस को आगे दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट लाजमी करें। और एक बात लाजमी कहूँगा कि अक्सर देखता हूँ कि व्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसकी बनिस्बत जो लाइक्स हैं वीडियो के वो बहुत कम होते हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मैं इतनी ज़हमत कर सकता हूँ तो ये आपके लिए ज़रा भी ज़हमत वाला काम नहीं है, आप बआसानी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। तो आइए बिला फासला शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। प्यामे मशरक के नज़में हैं, उनके अंदर आने वाले अहम तरीन इम्पॉर्टेंट अल्फाज मानी हैं, और इनके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ीद किसी चीज़ की या किसी किताब की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। और इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा आपके जो नंबर हैं वो फ़ारसी ऑप्शनल में ही आएंगे, ये मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ। और इंशाल्लाह रिज़ल्ट आने पर आप खुद भी देखेंगे कि आपने सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो फ़ारसी ऑप्शनल में लिए हैं, चूँकि मैंने आपको सबसे अच्छी तैयारी करवा दी है। पहला लफ्ज़ है दुर्राज। दुर्राज कहते हैं तीतर को। दूसरा लफ्ज़ सार। ये एक खुश आवाज़ परिंदा है जो ईरान में बकसरत पाया जाता है। इसको मैना भी कहते हैं, और आम हमारी जो पंजाबी लैंग्वेज है उसके अंदर लाली कहा जाता है। लाली की जो ज़बान होती है, इसके आगे थोड़ा सा वो कट लगाते हैं और कहा जाता है कि ये भी तोते की तरह बोलती है। नेक्स्ट लफ्ज़ है राग। राग कहते हैं दामने कोह को। दामने कोह यानी पहाड़ का दामन। दामने कोह इस्लामाबाद के अंदर एक खूबसूरत जगह है। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छा, नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट लफ्ज़ है सफ़ीर। सफ़ीर कहते हैं नवा को, आवाज़ को, यानी जो सुरीली आवाज़ होती है, नवा आवाज़, उसको कहा जाता है। सदा को भी कहते हैं, स्वाद दाल लिफ दा, सदा आवाज़ को कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है सलसल। सलसल कहते हैं फाख्ता को। फाख्ता एक परिंदा है, अगर आपने देखा है कबूतर की मानद होता है तो उसको फाख्ता कहते हैं। सलसल का माना फाख्ता है। फरवरदीन। फरवरदीन ये ईरानी साल का पहला महीना है और इसी महीने से मौसम बहार का आगाज़ होता है। जैसा कि हमारे यहाँ पंजाबी महीने हैं चैत, बैसाख, जेठ, हाड़, तो इसी तरह से सेम ईरान के अपने महीने हैं, जिनका पहला जो महीना है ईरानी साल का वो फरवरदीन है, जो आमतौर पर 21 या 22 मार्च को शुरू होता है और वहीं से मौसम बहार का भी आगाज़ होता है। अगला लफ्ज़ है ममात। ममात का माना है मौत, मर जाना। नेक्स्ट लफ्ज़ है गिरियाए पैहम। पैहम का माना होता है मुसलसल, गिरिया का माना होता है रोना।
تو مسلسل اشک باری یعنی اشک آنسو کو کہتے ہیں، باری برسانے کو کہتے ہیں، مسلسل آنسو برسانا، مسلسل اشک باری، مسلسل رونا، یہ اس کا معنی ہے۔ اگلا لفظ ہے خندہ یک دم۔ خندہ کہتے ہیں مسکراہٹ کو، ہنسی کو، یک دم یعنی ایک ہی دم، ایک ہی دفعہ، ایک ہی لحظہ، یعنی ایک لمحہ کی ہنسی، ایک لحظے کی مسکراہٹ۔ اگلا لفظ ہے ہمارا فصل بہار۔ فصل کہتے ہیں موسم کو، اور سال کے اندر 4 موسم ہیں، فصل کی جمع فصول ہوتا ہے، 4 فصول ہیں، 4 فصلیں ہیں، فصل کا معنی موسم ہوتا ہے، یعنی موسم بہار، بہار کا موسم۔ اگلا لفظ ہے سرود انجم۔ سرود کہتے ہیں گیت کو، انجم کہتے ہیں تاروں کو، تاروں کا گیت۔ نیکسٹ لفظ ہے کام۔ کام جو کہ کتاب میں نظموں میں استعمال ہوا ہے، یہاں پر لفظ، اس کا معنی کیا ہے؟ مراد، مقصد، یعنی اپنی مراد پا لینا، اپنے مقصد کو حاصل کر لینا۔ تو کام کا معنی مراد ہے، مقصد ہے۔ ویسے فارسی میں کام منہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ آپ کی کتاب میں یہاں پر اس معنی میں ذکر نہیں ہوا۔ اگلا لفظ ہے شہود۔ شہود کا معنی ہے مشاہدہ حق۔ حق اللہ کے لیے استعمال ہوتے نہیں، اللہ تعالی کا مشاہدہ، اللہ کی ذات کا مشاہدہ کرنا، تو مشاہدہ حق، شہود کا یہ معنی ہے۔ نیکسٹ لفظ ہے پختہ کار۔ پختہ کار کا معنی ہے تجربہ کار، ہوشیار۔ اگلا لفظ ہے نسیم صبح۔ نسیم صبح، نسیم کہتے ہیں جو تازہ، فریش، ٹھنڈی، مزیدار قسم کی ہوا ہوتی ہے، اور صبح یعنی صبح کی، تو صبح کی تازہ اور ٹھنڈی ہوا۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے زے روئے بہر۔ یہ کاما میں نے ڈالا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ 3 الگ الگ الفاظ ہیں، ویسے ضروری نہیں ہے۔ زے اصل میں از ہے، جس کا معنی سے ہے۔ روئی کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، اور باہر کہتے ہیں سمندر کو۔ ضروری باہر، سمندر پر سے، سمندر کے اوپر سے۔ سمندر کی دال کے بعد رے جو ہے یہ آپ خود سے ڈال لیجئے گا۔ نیکسٹ ہے لفظ سیم۔ سیم کا معنی ہوتا ہے چاندی۔ اگلا لفظ ہے یاسمن۔ یاسمن ایک سفید خوشبودار پھول ہے جو کہ چمبیلی کا پھول کہلاتا ہے، تو ممکن ہے وہاں پہ ایک لفظ آئے آپشنز میں صرف چمبیلی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سفید خوشبودار پھول یہ آ جائے۔ ممکن ہے کہ ایک سفید خوشبودار پھول کون سا ہے، یہ سوال وہ بنا دے، نیچے آپشن میں ایک لفظ یاسمن دے دے۔ اگلا کیا ہے در آمیزم۔ در آمیزم یعنی میں مل جاتی ہوں، یا میں ملا دیتی ہوں، یا ملاتی ہوں، یعنی شامل ہو جانے کو کہتے ہیں۔ کرم کتابی۔ کتابی کیڑا، کرم کا معنی ہوتا ہے کیڑا۔ اور اگلا لفظ ہے کرم کتاب۔ کرم کتاب یعنی کتاب کا کیڑا، یعنی جو کہ ہر وقت کتاب اٹھائے رکھتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، کتاب میں گم رہتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے سینا۔ سینا جو ہے یہ شارٹ نیم لکھا گیا بو علی سینا کا، جو کہ مشہور ایرانی فلسفی ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشہور ایرانی طبیب بھی تھے۔ تو بو علی سینا کا شارٹ نیم سینا لکھا گیا، سینا سے مراد بو علی سینا ہے۔ اگلا لفظ ہے فاریابی۔ فاریابی درواقع ظہیر الدین فاریابی کا نام ہے، مکمل نام ظہیر الدین فاریابی ہے، جو کہ ایران کے ایک مشہور شاعر تھے۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے حکمت۔ حکمت کا معنی ہے فلسفہ، یہاں معنی دانائی نہیں ہے۔ حکمت و شعر علامہ اقبال کی نظم ہے، اور حکمت کا معنی فلسفہ ہے، حکیم فلسفی کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بو علی۔ بو علی بھی اسی بو علی سینا کے بارے میں ہی شارٹ لکھا گیا، بو علی سینا۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے رومی۔ رومی سے مراد جب بھی کہیں رومی کا لفظ علامہ اقبال استعمال کرتے ہیں یا کتاب میں استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد مولانا جلال الدین رومی ہے۔ صرف جلال الدین رومی بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے، مولانا جلال الدین رومی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مشہور عظیم عارف بھی تھے اور شاعر بھی تھے، اور انہوں نے
مشہور کتابیں شعروں کے اندر جو ہے وہ لکھی ہیں۔ اگلا سوال ہے ناقہ۔ ناقہ کا معنی ہے اونٹنی، اونٹنی کو فارسی میں ناقہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے منزل گرفتن۔ منزل کو کہتے ہیں، مقام کو کہتے ہیں۔ مثلا یہاں سے آپ نے لاہور جانا ہے، وہ آپ کی منزل ہے۔ جب آپ لاہور پہنچ گئے تو گرفتن کا معنی ہوتا ہے پا لینا، یعنی منزل کو پا لینا۔ شارٹ لفظ ٹھہرنا بھی ہے اس کا معنی، تو آپ صرف ٹھہرنا بھی کر سکتے ہیں اس کا معنی یاد، اور منزل کو پانا، دونوں معنی آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ نیکسٹ میرا لفظ ہے خودی۔ خودی جو ہے یہ در واقع نغمہ ساربان حجاز ہے، ٹھیک ہے، یعنی حجاز کے ساربان کا نغمہ۔ ساربان کسے کہتے ہیں؟ جو اونٹوں کی لمبی قطار جو ہے اس کو، یعنی پہلا جو اونٹ ہوتا ہے نا لمبی قطار کے اندر، اس کی مہار پکڑ کے پورے اس قافلے کو چلاتا ہے، اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ قافلہ چلاتے ہوئے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی گیت گا رہا ہوتا ہے۔ تو حجاز کے ساربان کا جو نغمہ ہے اسے ایک لفظ میں خودی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے سیار۔ سیار کا معنی ہوتا ہے تیز چلنے والا، تیز رفتار۔ سیار اونٹ جو ہے وہ انتہائی تیز رفتار ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے شہاب۔ شہاب کا معنی ہے ستارہ روشن، یعنی روشن ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ۔ اسی سے لفظ ہے شہاب ثاقب، یعنی جو ستارے ٹوٹتے ہیں انہیں آگ لگ جاتی ہے اور چمکتے ہوئے پوری روشنی کے ساتھ زمین پر آ کے گرتے ہیں، انہیں شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے لکا۔ لکا کا معنی ویسے ہوتا ہے ٹکڑا، کتاب میں ایک لفظ جو اس نے دیا وہ داغ کا معنی دیا، لیکن جو درست ایک معنی بنتا ہے وہ ٹکڑا ہے۔ اور لکائے ابر روان، کتاب میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ ابر بادل کو کہتے ہیں، روان چلنے کو کہتے ہیں، یعنی چلتا ہوا بادل۔ ابر روان چلتا ہوا بادل۔ اگلا ہمارا لفظ ہے زمام۔ زمام کا معنی ہے مخار، نکیل۔ مخار یا نکیل کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اونٹ یا گھوڑے یا کسی جانور کی ناک میں عام طور پر ڈالی جاتی ہے رسی، اور اس کو وہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اس کو مخار کہتے ہیں، یا نکیل بھی کہا جاتا ہے۔ نکیل نک سے ہے، ناک سے۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے ختن۔ ختن چین کا ایک مشہور شہر ہے، چین کے ایک شہر کا نام ہے ختن۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں کا ہرن جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے کرمک شبتاب۔ کرمک، کرمک جو ہے کرم کے ساتھ کاف لگا ہوا ہے۔ کرم ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کرم کتابی، کرم کا معنی ہوتا ہے کیڑا۔ کاف جب لگتا ہے آخر میں تو اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹا کیڑا۔ کاف کا معنی چھوٹا ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو، تاب کہتے ہیں چمکنے کو، رات کو چمکنے والا چھوٹا کیڑا۔ پھر دوبارہ ایک لفظ میں معنی دے رہا ہوں، کرمک شبتاب کا دوبارہ الگ معنی وہ کیا ہے؟ جگنو، کہ جگنو کو کہتے ہیں۔ دونوں معنی آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اگلا ہمارا لفظ ہے مور۔ یہ مور نہیں ہے، مور ہے۔ مور کہتے ہیں چونٹی کو۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے پروانہ کیش۔ پروانہ پروانے کو کہتے ہیں، کیش کا معنی ہوتا ہے مذہب، یعنی پروانے کا مذہب رکھنے والا۔ پروانے کا مذہب کیا ہوتا ہے؟ کہ اسے آگ سے عشق ہوتا ہے، اور آگ کے اوپر آ کے جلتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی سے اسی حد تک عشق کریں اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ کی جان چلی جائے گی، اور آپ پھر اس پہ جا کے گریں اس آگ کے اوپر اور اپنے آپ کو جلا لیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پروانے کا مذہب رکھنے والا۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے چشم آہو۔ چشم آنکھ کو کہتے ہیں، آہو کا معنی ہرن ہے، ہرن کی آنکھ۔ اگلا لفظ ہے محاورہ۔ محاورہ کا معنی ہوتا ہے گفتگو، بات چیت۔ نیکسٹ لفظ ہے مابین۔ مابین کا معنی ہوتا ہے درمیان۔ اگلا لفظ ہے پولاد ناب۔ پولاد جو ہے اصل میں فولاد ہے، فولاد کا معنی لوہا ہوتا ہے، اور ناب کا معنی ہوتا ہے خالص۔ پولاد ناب یعنی خالص فولاد، خالص لوہا۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے تبر۔ تبر کلہاڑا معنی بنتا ہے اس کا۔ اگلا لفظ ہے سفال۔ سفال کہتے ہیں مٹی کو۔ نیکسٹ ہمارا
لفظ ہے ایاغ. ایاغ کہتے ہیں پیالے کو، شراب پینے کا برتن. یہ سمپل یہاں تک بھی مانا آ سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں ان شارٹ پیالہ. اگلا لفظ ہے نوشینہ. نوشینے جو کہ ٹیکسٹ بک میں اس نے مانا اس کا دیا وہ شہد ہے، لیکن حقیقت میں اس کا معنی بنتا ہے تریاک. تریاک کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے زہر کھا لیا ہے یا کوئی زہریلی چیز نے اسے کاٹ لیا ہے تو آپ اس کا جس دوائی سے علاج کرتے ہیں اس کو تریاک بولا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارا لفظ ہے خواہی. خواہ کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے، اور خواہ کا معنی ہوتا ہے چاہنا، یعنی تو چاہتا ہے. نیکسٹ لفظ ہے زی. زی جو ہے زندگی گزارنے سے ہے کہ تو زندگی گزار، زندگی گزار. زی فعل امر ہے. اگلا لفظ ہے کنام. کنام آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس گھات کو کہا جاتا ہے، یا اس غار کو کہتے ہیں، یا اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر حیوانات آرام کرتے ہیں، تو حیوانات کے آرام کرنے کی جگہ. نیکسٹ ہمارا لفظ ہے فسان. فسان جو ہے اس کا معنی بنتا ہے سان. سان اصل میں ایک پتھر ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسے عام اپنی زبان میں بعض الفاظ میں لوگ وٹی کہتے ہیں، یعنی چھوٹا سا وٹا ہوتا ہے. وٹی یعنی پتھر کہ جس کے اوپر چاقو اور چھریاں تیز کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا لفظ ہے ایار. ایار کا معنی ہوتا ہے کسوٹی، پیمانہ، یعنی جس کے اوپر کسی کو پرکھا جاتا ہے، تو کسوٹی ایار. اگلا لفظ ہے بسی زیستم. معنی کیا بنتا ہے کہ میں نے بہت عمر پائی. بسی کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ. زیستم کے آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی ہوتا ہے میں، اور زیست کہتے ہیں زندگی کو، یعنی میں نے بہت زندگی کی، میں نے بہت عمر پائی. نیکسٹ لفظ ہے موج ز خود رفتے. موج ز خود رفتے کا معنی ہے خود سے چلی ہوئی موج، لہر، جو کہ سمندر کے اندر سے خود سے اٹھی ہے اور خود ہی چلی ہے. اگلا لفظ ہے الملک للہ. الملک للہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ملک، یا اللہ یا پھر اللہ کی ملکیت. نیکسٹ ہمارا لفظ پھر وہی میں نے دیا ہے تاکہ ایک نئے طریقے سے اس کا معنی دوں. الملک للہ یعنی سب دنیا خدا کی ملکیت ہے، یعنی دنیا خدا کی ملکیت ہے، سب دنیا خدا کی ملکیت ہے، یا اللہ کی ملکیت، اللہ کا ملک. نیکسٹ ہمارا لفظ ہے سواد. سواد جو سین واو الف دال کے ساتھ ہے. سواد کا معنی ہوتا ہے وطن، شہر، علاقہ، خطہ، یعنی آپ کوئی بھی اس کا ان میں سے ایک معنی وہ دے سکتا ہے. موج سے خود رفتے جو لفظ تھا اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ سرشار موج. سرشار موج. نیکسٹ ہمارا لفظ ہے تل. تل کا معنی ہے ٹیلا. اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے زوج. اسی سے لفظ بنا ہے زوجہ. زوج کہتے ہیں جوڑے کو، ٹھیک ہے، جوڑا. میاں بیوی ایک جوڑا ہوتے ہیں اور بیوی کو عام طور پہ زوجہ کہتے ہیں، تو اسی لفظ سے ہی کہا جاتا ہے. نیکسٹ لفظ ہے نارون. نارون جو ہے انار کے دانے کو کہا جاتا ہے، دانہ انار، یا انار کا درخت بھی مراد لیا جا سکتا ہے. اگلا لفظ ہے نسترن. نسترن جو ہے یہ ایک پھول ہے جس کا نام ہی سیوتی ہے، تو سیوتی کا پھول اس کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ نسترن. اگلا لفظ ہے ساتگین. ساتگین بھی پیالہ ہے شراب کا، بڑا پیالہ جو ہوتا ہے اس کو ساتگین کہتے ہیں. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملنگ حضرات جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک بلیک کلر کا لمبا سا پیالہ ہوتا ہے، اس کو ساتگین کہا جاتا ہے. نیکسٹ لفظ ہے زخمہ. زخمہ جیسے آپ گٹار، پیانو، یہ جو بجانے کے آلات ہوتے ہیں، اسی طرح سے ایک آلہ ہے جسے مضراب کہا جاتا ہے اردو میں، اس کو فارسی میں کہتے ہیں زخمہ. زخمہ کا معنی مضراب ہے. نیکسٹ وہی آپ سے کہوں گا کہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں.
چلتے ہیں اپنے آخری پیج کی جانب. اگلا لفظ ہے طیارہ. طیارہ کا معنی ہے ہوائی جہاز. نیکسٹ لفظ ہے مرغک. مرغ فارسی میں کہتے ہیں پرندے کو. وہ کوئی بھی پرندہ ہو، چڑیا ہو، کبوتر ہو، کوا ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ایک لفظ پکارا جاتا ہے مرغ. آخر میں چھوٹی یعنی آخر میں یہ کاف لگا ہے، تو کسی اسم کے آخر میں جب کاف لگتا ہے تو اس کاف کو کاف تصغیر کہتے ہیں. یہ اس کے معنی کو چھوٹا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کاف کا. تو مرغک یعنی چھوٹا پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، جیسے چڑیا ہے مثلا. اگلا لفظ ہے نیرو. نیرو کا معنی ہوتا ہے طاقت، توانائی. نیکسٹ لفظ ہے گردون. گردون کا معنی ہے آسمان. اگلا لفظ ہے خرد. خرد کا معنی ہے عقل. نیکسٹ آخری ہمارا لفظ ہے شگفت، اور شگفت کا معنی ہے تعجب، یعنی تعجب کرنا، حیرت زدہ ہونا جو ہے اس کو کہتے ہیں شگفت. آپ سے پھر ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک لازمی کریں، لائک کے بٹن کے اوپر لازمی کلک کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ پیام مشرق کے الفاظ معنی پر مشتمل ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ جلدی ہی تھوڑے سے وقت کے بعد کوشش کروں گا کہ جو حکایات ہیں ان کے الفاظ معنی پر مشتمل ویڈیو پیش کر دوں. اور یہ میں پھر واضح لفظوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، اگر حکایات کے الفاظ معنی والی وہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں، کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی طرح سے کتاب کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی میں نے کمپلیٹ ڈیٹا جو ہے وہ ویڈیوز کی شکل میں فارسی آپشنل کا دے دیا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ صرف انہی ویڈیوز کو دیکھ کے آپ 100 کے 100 پورے نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے انہیں 100% اچھی طرح سے تیار کیا. تو دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کے پیپر بہت اچھے ہوں. اور ایک اور بات آخر میں لازمی کروں گا کہ پیپر شروع ہونے سے پہلے جو ہی دیکھیں شروع ہونے لگا ہے تو بے شک 5 منٹ یا 3 منٹ پہلے آنکھیں بند کر کے 5 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں، اور جو بھی آپ کے سامنے آپ کا لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے یا پیپر ہے، اس پہ پھونک ماریں، خدا سے مدد طلب کریں. تو انشاءاللہ پورے پیپر کے دوران آپ کو یقینی طور پر ایسے فیل ہوگا کہ جیسے آپ کے ذہن پر ایک الہامی کیفیت طاری ہے اور تمام مطالب جو ہیں وہ خدا کی طرف سے آپ کے ذہن پر نازل ہو رہے ہیں. کہ جس اللہ نے انسان کے حافظے کو پیدا کیا ہے، یقیناً وہی ذات علم کو اس حافظے میں محفوظ رکھ سکتی ہے اور اسی علم کو اس حافظے میں دوبارہ اتارتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ عمل بہت زیادہ فائدہ دے گا. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.